वेलकम टू PID जी। PID आपका नेशनल थिंक टैंक है। यहाँ हम अक्सर आपने देखा होगा, आप सब फॉलो करते होंगे हमें। हम एक वीडियो बनाते हैं आपकी सोच के लिए, जो हमारी रिसर्च पे बेस्ड होता है। यहाँ मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर दुर्रा नायाब। डॉक्टर दुर्रा नायाब, ये बेसिक क्या ज़रा रिमाइंड करा दें कि हमने इस वीडियो किया हुआ है पर मुझे याद नहीं रहा, क्या है ये चीज़? बेसिक्स आप समझें कि हम अक्सर बात करते हैं मुल्क का हार्डवेयर, मुल्क का सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली हम इससे मुल्क का जो सॉफ्टवेयर है उसको समझना चाह रहे हैं। बेसिक्स बेसिकली एक्रोनिम है सर्वे का जो हमने किया था, बिलीव्स, एटीट्यूड, सोशल कैपिटल, इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटी एंड सेल्फ। यानी कि आप ये देखना चाह रहे हैं हम किस किस्म के लोग हैं? जी। अच्छे हैं, गंदे हैं, कैसे? नहीं, अच्छे गंदे नहीं, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ अच्छी या गंदी हो। हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, हम एक दूसरे को कैसा कंसिडर करते हैं। तो ये क्या ये आप वैसी दिल लगी कर रही हैं या दुनिया में ऐसी बातें होती हैं कभी? नहीं जी, बिल्कुल दुनिया में होती हैं। एक इंटरनेशनल सर्वे है जो बहुत सारे मुल्कों में होता है, वर्ल्ड वैल्यू सर्वे। पाकिस्तान में भी वो होता है, लेकिन वो एक तो इतनी बारीकी में नहीं जाता, उसका सैंपल छोटा होता है, बहुत सारी चीज़ों को वो कवर नहीं करता। तो ये हमारा जो सर्वे है इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके बहुत ही। और ये क्या आपने इस्लामाबाद में 4 लोगों का किया है या क्या किया? नहीं जी, ये पूरे पाकिस्तान में किया है। हमारा जो एंड में हमारा टोटल सैंपल था, नेशनली रिप्रेजेंटेटिव है जो PBS का सैम्पलिंग फ्रेमवर्क है, उसको हमने इस्तेमाल किया। और 20,500 से ज़्यादा हमारे पास केसेस हैं। क्वालिटेटिव इसका जो है वो इससे अलग है पूरे पाकिस्तान में, विच मीन्स ऑल 4 प्रोविंसेस एंड द 3 रीजन्स, इस्लामाबाद, AJK एंड GB। PSLM कितनी ऑब्जर्वेशन पे होता है? PSLM तो खैर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाती है। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे, हमारा नेशनल रूरल। पर ये बहुत बड़ा सैंपल और पूरे पाकिस्तान को कवर करता है। अच्छा, इसमें आप देख रही हैं कि पाकिस्तान का जो न सिर्फ माशी बट सोशल हालात, सोशल को क्या कहते हैं? समाजी। और आप देख रहे हैं हमारा ट्रस्ट, हमारी एक दूसरे के साथ कम्युनिटी, हमारी एक दूसरे के साथ एसोसिएशन, वो कैसी सब ठीक है जी। तो आपने इस पे जो अब तक काम किया, कुछ चीज़ें नज़र आई हैं, बताइए अभी क्या नज़र आ? देखिए, मैं आपको जो पिछले हमने वीडियोस बना ली उसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी। आज मैं 2 जो हमारे रीसेंट नोट्स आए हैं, बेसिक नोट्स, उनके बारे में बात करूँगी। इससे जो प्रीवियस था उसमें हमने बात की थी कि जी पाकिस्तानीज़ जो हैं उनकी कम्युनिटी के तौर पे ये फंक्शन कर रहे हैं और आर दे बोलिंग अलोन। और हमें पता चला था कि जी बहुत कम लोग हैं जो किसी क्लब या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। कलेक्टिव हम बहुत कम काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं सोशल एस्पेक्ट ही की बात कर रही हूँ। उससे फिर एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप था कि अच्छा चलें, एज कम्युनिटी हेल्प वो नहीं काम कर रहे हैं तो वो किस तरह अपनी माइंड और बॉडी को एक्टिव रखते हैं, नरिश कर रहे हैं। उसमें हमने 2 इंडिकेटर्स यूज़ किए, माइंड के लिए लाइब्रेरी और बॉडी के लिए प्लेग्राउंड। हमने पूछा कि जी क्या आपके पास एक्सेस है। अच्छा, इसमें फिर एक चीज़ बता दूं कि हम जब कहते हैं कि आपके पास एक्सेस है, इससे ये मुराद नहीं है कि जी वो लाइब्रेरी बहुत अच्छी होगी और उसमें बिल्कुल जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की किसी भी लेवल की, जिस तरह हमने क्लब या सोसाइटी में कहा था कि किसी भी लेवल की हो, बहुत छोटी सी भी चाहे है, कोई बेसिक चीज़, सेम चीज़ इसमें थी कि जी प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी के पास क्या आपके पास एक्सेस है या नहीं है। और जो हमें उसका रिज़ल्ट मिला, 83% पाकिस्तानीज़ के पास किसी भी तरह की लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं था। और नेचुरली रूरल में वो ओवर 90% हैं, अर्बन में 62% हैं। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि लाइब्रेरीज़ को हम वो इम्पोर्टेंस। मुझे एक बात बताइए, अक्सर लोग कहते हैं जबकि इंटरनेट आ गया है तो लाइब्रेरी की ज़रूरत ही नहीं। वो कहते हैं कि आप क्या ज़रूरत है किताबें बोरो करने की, सब कुछ तो इंटरनेट पे मिल जाता है, आपके पास एक टैबलेट हो बस काफ़ी है। 2 बातें। पहली बात ये है कि लाइब्रेरी अब सिर्फ किताब नहीं है। लाइब्रेरी का कंसेप्ट अब बहुत चेंज हो गया है। मैं इवन उसको कम्युनिटी बिल्डिंग की भी एक जगह कहूँगी कि जहाँ लोग मिलते हैं। हमने बहुत दुनिया में देखा कि वहाँ लाइब्रेरी में अब इवन कैफ़ेज़ होते हैं जहाँ लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और हर किसी के पास इंटरनेट या टैबलेट नहीं होती है, प्लस हर चीज़ की एक्सेस नहीं होती है। मैं इवन यहाँ बैठी हूँ जो कि सपोजिटली ऐसी जगह है कि जहाँ हमें हर चीज़ की एक्सेस है। मैं घर जाती हूँ तो मैं
ان ساری چیزوں کو نہیں ایکسیس کر سکتی. یہ ادارہ مجھے ان چیزوں کی ایکسیس دے رہا ہے, ان ڈیٹا بیسز کی ایکسیس دے رہا ہے. تو ایسا ملک ہے جہاں میجورٹی لوگوں کے پاس انڈیویجول ایکسیس نہیں ہے, وہاں پروبیبلی لائبریری کی امپورٹنس اور بڑھ جاتی ہے. ایک اور چیز ہے جو میں نے دیکھا ہے, کم از کم باہر, یہاں تو نہیں, یہاں بھی ہونا چاہیے, کہ اکثر لوگوں کے پاس گھر میں پرائیویٹ سپیس نہیں ہے, تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے جو گھر ہیں چھوٹے چھوٹے, آپ نے تو اس پہ بھی کام کیا, ہمارے گھر میں کتنے افراد ہوتے ہیں نارملی, اور ان کے پاس کتنی پرائیویٹ سپیسز. میں نے اگر بیٹھ کے گھر میں کام کرنا ہے بڑا کوئی کوائٹ انوائرمنٹ میں, تو میرے پاس کون سی کوئی جگہ ہوتی ہے ایسی کہ نہیں؟ نہیں ہوتی ہے. دیکھیں یہ اب ایک اور جو ہم نے پائیڈ نے کام کیا تھا, جو ہم نے ہاؤسنگ کی اس پہ نیڈ پہ کیا تھا, اس میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, لیکن کنجیشن ہے. ایک کمرے میں اس سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ آئیڈیلی کنسیڈر ہوتے ہیں, تو نہیں, لوگوں کے پاس الگ سے بیٹھ کے اگر ہم سمجھیں کہ جی ہر کسی کے پاس کوئی ایسی اسپیس ہوگی کہ جہاں وہ لکھنا پڑھنا چاہتا ہے, تو نہیں. which again brings us to the need for libraries, کہ لائبریری میں ریڈنگ ایریاز, جہاں وہ ایون گروپ ریڈنگس, بچے جس طرح ہوتے ہیں, آپ کو اب بڑے شہروں میں نظر آتا ہے کہ جی کیفز میں کچھ بچے آپ کو کہیں بیٹھے ملیں گے, لیکن وہ ایک بہت ہی چھوٹا طبقہ ہے جو وہ کر رہا ہے. یہ ایسا لائبریریز جو ہیں وہ ایک عام شخص جو کہ کیفے میں تو آپ کو بلز بھی بہت دینے پڑتے ہیں, پھر نہیں دے سکتا, اس کے پاس بھی ایسی فیسلٹی ہو. میں ایون اس کو فیسلٹی بھی نہیں کہنا چاہوں گی, یہ ضرورت ہے. تو لائبریری ایک ملٹی پرپز چیز ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو صرف اب بکس کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کیا جائے کہ اچھا جی بس وہ کوڈز لگے ہوئے ہیں اور آپ نے بک بورو کی یا بیٹھ کے پڑھ لی, یا آپ اس کو. آپ مجھے بتا رہی تھی آپ نے کوئی لائبریری دیکھی تھی بیلجیم میں, کو بہت مزیدار قسم کی, کیا تھی وہ, بتائیے ذرا. بیلجیم میں ایک ٹاؤن تھا گینٹ نام کا, وہاں کی لائبریری کنسیڈرنگ کہ وہ ایک بہت چھوٹی جگہ تھی, اس سے بہت بڑی لائبریریز آئی ایم شیور دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اس نے کیوں مجھے بہت فیسنیٹ کیا, بیکاز اٹ واز اے ویری ویری اسمال ٹاؤن. اس حساب سے وہاں کی لائبریری مجھے لگا کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک لائبریری کو کتنی امپورٹنس دیتے تھے. 7 اس کی اسٹوریز تھیں, بچوں کا سیکشن, ریڈنگ سیکشن, آڈیو ویژول کا سیکشن, آرکائیوز کا سیکشن, کیفے پورے کا پورا, اور ریڈنگ رومز, چاہے وہ انڈیویجولس کے تھے چاہے وہ گروپس کے تھے. اور جب میں نے اس کو وزٹ کیا وہ سنڈے تھا اور وہ جگہ آلموسٹ فل تھی. اور اگین آئی وڈ سے کہ اتنی چھوٹی جگہ کے لیے آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ جی اس کمیونٹی کے لیے جو یہاں بستی ہے, اس لائبریری کی کیا امپورٹنس ہے کہ ایک سنڈے کو وہ اتنی آباد ہے. وہ آپ بتا رہی تھی کہ بچہ پیانو بھی سیکھ رہا تھا. پیانو والا وہ تو خیر کمال تھا کہ ایک بچہ پیانو سیکھ رہا تھا اور ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی. اینڈ دین وی ریئلائزڈ کہ لائبریری میں انہوں نے ایک ایسے انسٹرومنٹس رکھے ہوئے تھے کہ وہ نوٹس دیکھ رہا تھا, وہ بجا رہا تھا, اس نے ہیڈ فونس لگائے ہوئے تھے اور اس کی آواز صرف اس کو آ رہی تھی. یعنی کہ اگر اس بچے کے پاس گھر میں پیانو نہیں تھا, غریب بچہ ہے, پیانو نہیں افورڈ کر سکتا, تو لائبریری اس کو اپرچونٹی دے رہی ہے کہ وہ سیکھے. تو لائبریری صرف کتابوں کی جگہ نہیں, جگہ بالکل بھی نہیں ہے. ابھی یہ اسی بیسکس میں ہم نے سوال کیا ہوا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی, ابھی وہ آنا ہے آگے, کہ کوئی ایسپریشن تھی جو کہ پوری نہیں ہوئی, تو اس میں جتنوں نے کہا کہ ہاں ایسی کوئی خواہش تھی جو وہ پوری نہیں کر سکے, ایک بہت میجر فیکٹر جو آیا, جو انہوں نے وجہ بتائی, وہ یہی تھا کہ جی فیسلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اگر اس کے گھر میں وہ فیسلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی تو کمیونٹی میں ایگزسٹ کر سکتی ہے, کیونکہ وہاں ایک فیسلٹی سب استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا پلے گراؤنڈ کا کیوں اتنا انٹرسٹڈ تھی, پلے گراؤنڈ کیوں اتنی امپورٹنٹ چیز ہے؟ پلے گراؤنڈ اگین آئی وڈ سے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ 60% بچوں کے پاس پلے گراؤنڈ نہیں ہے, سڑکوں پہ کھیل, 60% انڈیویجولس کے پاس نہیں ہے. تو پلے گراؤنڈ سے پہلے کیا مراد؟ F9 پارک پلے گراؤنڈ ہے؟ پارکس اور گراؤنڈس آر ڈفرینٹ. پارکس ہم نے الگ پوچھے ہوئے ہیں, یہ پلے گراؤنڈ ہے کہ جہاں بچے کھیل سکیں. یہاں تو ایون اگر آپ پارکس پہ جائیں تو وہاں آپ کو یہ بھی لکھا ہوا ملے گا گھاس پہ چلنا منع ہے. تو یہ گھاس پہ چلنا منع والی جگہوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں, جہاں لوگ صرف بچے نہیں, کیونکہ وہاں سروے 15 اینڈ ابو کا ہے, کہ کسی بھی پلے گراؤنڈ کی, اچھا اس میں اوور 60% کے پاس جو ہے وہ کسی بھی طرح کی پلے گراؤنڈ کی ایکسیس نہیں ہے. کچھ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہت ناخوش بھی ہیں, مطلب جو بہت خوش ہیں وہ بہت ہی چھوٹی پروپورشن ہے. اس میں جو ایک چیز بہت انٹرسٹنگ نظر آئی وہ یہ تھی کہ فیمیلز نے جو رپورٹ کیا کہ ان کے پاس پلے گراؤنڈس کی ایکسیس ہے وہ اس سے کافی کم تھی جو میلز نے کی.
اور وہ پھر آپ کو عورتیں تو کھیلتی ہی نہیں, کیا کرے؟ مے بی کیونکہ ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا جہاں وہ کھیل سکیں. تو جو فیمیلز تھیں اس میں نیئر ٹو 70% نے کہا کہ ان کے پاس کسی طرح کے پلے گراؤنڈ کی ایکسیس نہیں ہے. اینڈ یہاں میں کلیریفائی کر دوں کہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جی جو کہہ رہا ہے کہ ایکسیس ہے وہ سارے کھیل بھی رہے ہیں. وہ سوال ہم نے الگ کیا ہوا ہے کہ جی کیا آپ کھیلتے ہیں, کیا کھیلتے ہیں, انڈور آؤٹ ڈور, وہ الگ چیز ہے. یہ صرف کہ جی اگر وہ چاہیں تو ایک ایکسیس ہے. تو میلز کی ایکسیس جو ہے وہ فیمیلز کے مقابلے میں سلائٹلی بہتر تھی, لیکن اسٹل I mean roughly 2/3 did not have access to any kind of play. نہیں تو اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ نہ کھیلے بچے, کتابیں پڑھیں نا, کھیلتے کیوں ہیں؟ بچوں کو دونوں چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اور بچے نہیں, میں پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ صرف بچوں کی بات نہیں ہے, ہر شخص کو دونوں چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے اس کا جو تھا ہمارا ٹائٹل شیپنگ مائنڈس اینڈ باڈیز. مائنڈ اینڈ باڈی دونوں کو نرشمنٹ کی ضرورت ہے. آپ سارے دن کرسی پہ بیٹھ کے کتابیں نہیں نہ پڑھنی چاہیے, نہ پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کی باڈی کو بھی اتنا ہی ایکٹیو ہونا ہے. اور میرے خیال میں دونوں ایکٹیویٹیز آپس میں لنکڈ ہیں. آپ سارے دن کرسی پہ بیٹھے نہیں رہ سکتے, نہ آپ کو بیٹھے رہنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو آؤٹ ڈور جانا ہے, اور نہیں ہے ہمارے پاس. ایک اور چیز اس سے لنک کریں جو آپ نے کی تھی, ایک مجھے یاد آیا, اپرچونٹی ٹو ایکسل. جی, کہ دنیا میں اتنی بڑی مارکیٹ ہے کھیلوں کی کہ اب میرا خیال ہے چند 1 ٹریلین کی ہوگی اب مارکیٹ کھیلوں کی. ساری کھیلیں میں لا لیں, اگر آپ سوچیں والی بال, باسکٹ بال, باکسنگ, کراٹے, یہ کتنی گیم ہیں؟ میرا خیال کوئی 1000 تو گیمیں, اور 1000 گیمیں ساری اولمپکس میں آتی ہیں. پھر ان کی اپنی بھی چیمپئن شپس ہیں. پھر پتہ نہیں کیا ٹینس کی ومبلڈن آنے والی ہے. ہم جناب ماشاءاللہ بیٹھ کے ومبلڈن دیکھیں گے, ہفتہ بھر پورا پاکستان دیکھے گا. جب فٹ بال کا ورلڈ کپ تھا میرا خیال پوری دنیا میں پتہ نہیں کوئی 4 یا 5 بلین بندوں نے دیکھا تھا, اور قطر نے کتنے پیسے اس میں سے بنائے. تو ہمارے بچے اگر گیمز نہیں کھیلتے تو کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اولمپکس کے میڈل جیتتے ہی نہیں؟ اب ہم نے پچھلی 5-6 میرا خیال لاسٹ اولمپک کا میڈل جو ہم نے جیتا تھا وہ 1960 میں شاید جیتا تھا, اس کے تھوڑے بعد جیتا تھا. لیکن دیکھیں وہی والی بات ہے کہ آہستہ 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 شاید ہم ان چیزوں کو اتنا انٹرنلائز کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایون احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کیا مس کر رہے ہیں. بس ٹھیک ہے. اور شاید ہماری ان حالات کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ وی جسٹ ریکنسائل ود ایوری تھنگ. بچے کے پاس نہیں ہے, اچھا یار تھوڑی دیر وہ ماں باپ کو بھی لگے گا, اس کے بعد وہ کہے گا کوئی بات. تو وہ اس سے ایک تو پیسے بنتے لوگوں کے, پھر نوکری لگتی ہیں. ہر گیم میں دیکھتا ہوں بہت نوکری لگتی ہے. اور اس میں ایک تیسرے فیکٹر بھی کروں گی, نوکری بھی ہو گئی بالکل, اپرچونیٹیز اور سب کچھ, پیسہ بھی ہے. آئی تھنک اس سے ایک آپ کی سائیکولوجیکل ویل بینگ بھی بہتر ہوتی ہے. پاکستان میں جب PSL سپوز چل رہا ہوتا ہے, وہ ہمارا واحد پروڈکٹ ہے کہ جس میں پیسہ بھی ہے, نوکری بھی ہے, اور لوگ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں. جنرلی لوگ مجھے نظر آتا ہے کہ ان کے اندر تھوڑی پازیٹیو انرجی ہے, کیونکہ اس میں وہ انوالو ہوتے ہیں. جب ایسی کوئی بھی, دیکھیں گیم صرف فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, اٹس مچ مور دین دیٹ. پیسہ جس طرح آپ نے کہا, امپلائمنٹ, میرے لیے شاید, میں خود کیونکہ بہت اسپورٹس کی شوقین ہوں, کرکٹ کا جس طرح مجھے بہت شوق ہے, جب نہیں ہو رہا تھا تو مجھے آلموسٹ فیل ہو رہا تھا یار اب میں کیا کروں. تو ایک انسان کی زندگی میں اس سے ایک کلر ایڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہم نے ایون پائڈ میں اسپورٹس ایز این انڈسٹری کی کتنی بات کی کہ جی جس طرح PSL ہے, ہم اسی پیٹرن پہ اور کچھ کیوں نہیں شروع کر پائے. ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہوتا تھا, آج کے بچوں کو تو میرے خیال میں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہاکی ہوتی کیا ہے اور کیسے کھیلی جاتی ہے. اگر میں ایک اور پہلو سے دیکھوں which is worth thinking about, اور یہاں مطلب کنسیڈرنگ ہم اسپورٹس کی بات کر رہے ہیں, ایون اسکولس کی ٹیمز ہوا کرتی تھیں. دنیا سیڈلی آگے جا رہی ہے اور ہم پیچھے جا رہے ہیں. دیکھیے ایک اور چیز جو مجھے خیال آتا ہے کہ مجھے یاد آتا ہے بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ ایک, جب میں بچہ تھا پڑھی تھی, کہ ڈیوک آف ویلنگٹن نے نپولین کو ہرایا واٹرلو, بیٹل آف واٹرلو میں. جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے آپ نے ہرایا, تو اس نے بڑی اچھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جو بڑی میرے خیال معنی خیز اسٹیٹمنٹ ہے, کہ جی دا بیٹل آف واٹرلو واز ون آن دا پلینگ فیلڈز آف ایٹون. اور میں ایک اور بھی مجھے یاد آتی ایک چیز, ایک کتاب تھی بڑی فیمس جو پڑھنے والی ہے, پرانی کتاب ہے بہت, اس کا نام ہے ٹام براؤن اسکول ڈیز. وہ ساری ہے اباؤٹ اسپورٹس. ہیری پوٹر میں بھی دیکھیں تو وہ اسپورٹس کی, تو اسپورٹس کی جو مجھے ایک اہمیت بہت نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ سوشلائزنگ میں اسپورٹس بہت امپورٹنٹ ہے.
جب آپ ساکر سیکھتے ہیں, کرکٹ سیکھتے ہیں, جب میرے جیسا بندہ جس کو سپورٹس نہ شوق تھا نہ کبھی آئی, پر جب آپ کھیلتے ہیں کسی ٹیم میں تو آپ کو ٹیم ورک آتا ہے. اور ہمارے ملک میں پتہ نہیں آپ نے سروے نے کور کیا ہے کہ نہیں کیا, مجھے لگتا ہے ہماری ٹیم ورک بہت کمزور ہے. بالکل کیا ہے یہ کور, ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں اس کے نوٹس پہ, لیکن یہ سوال بالکل کیا. اور یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے ہماری پالیٹکس میں بھی, کہ ہماری پالیٹکس میں جو ٹیم ورک نہیں ہوتی نا ان کی, کیونکہ شاید انہوں نے وہ خیر خان صاحب نے تو اسپورٹس کھیلنی ہے, نواز شریف نے بھی کھیلنی ہے, بٹ بیشتر لوگوں نے اسپورٹس کو نہیں ان کو شوق ہوتا, اور پھر وہ عمر میں جب بڑھ جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں چپ کر کے. دوسری جو ایک اور نئی چیز آئی ہے وہ بھی شاید آپ نے کور کیا ہوگا, کہ ہمارے اسکولوں میں اب پلے گراؤنڈز ہیں نہیں. ٹھیک ہے, سرکاری اسکول ہوتے ہیں جس میں بڑے پلے گراؤنڈ, اب تو گھروں میں بنے ہوئے ہیں, گھروں میں بنے ہوئے اسکول ہیں, تو پھر ایکسیس ٹو پلے گراؤنڈ. اور میں امریکہ میں دیکھتا ہوں, برطانیہ میں, کہ بچہ شام کو نکلتا ہے گھر سے باہر, ایک والی بال لے کے ٹھک ٹھک ٹھک, باسکٹ بال لے کے جا کے ہوپ پہ پلے کھیل لے گا, یہاں وہاں والی بال کھیل لے گا. فار ایگزامپل ایک اور بڑی مزیدار چیز, جوکووچ نے ومبلڈن کے بعد لاسٹ ٹائم جو اس نے جیتی, تو اس نے ایک بیان دیا, اس کی پریس کانفرنس تھی تو اس نے بیان دیا, اس سے پوچھا گیا تم نے ٹینس کیسے شروع کی؟ کہتا میں غریب بچہ تھا, میرے باپ کا کوئی اسٹور تھا, تو میں نے دیکھی ٹی وی پہ, مجھے بڑا شوق ہوا, تو میں نے باپ کو کہا مجھے ریکٹ لے دے, اس نے لے دیا. کہتا وہاں پبلک پلینگ کورٹس تھے, میں نے وہاں جا کے کھیلنا شروع کر دیا. کہتا اگر وہ نہ ہوتا تو آج میں ٹینس نہ کھیل رہا ہوتا. اب اس نے پبلک پلینگ فیلڈس پہ اس نے جا کے کھیلا, پھر بعد میں خواب اسی ٹریننگ وغیرہ ہوئی. اب اس نے جوکووچ نے میرے خیال کو $1 بلین سے اوپر کما لی, بے حساب. ٹھیک ہے نا. اب جوکووچ نے دنیا کو کوئی $10 بلین کی گیم دے دی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ جب وہ ایک دفعہ کھیلتا ہے تو کتنے لوگ ساتھ ہوتے ہیں, ٹی وی آ جاتا ہے یہ وہ, پھر اس کے ٹرینرز ہی ملا کے سب کچھ انڈورسمنٹ ملا کے, تو یہ بھی ایک سپورٹس کی بڑی بات ہے. تو ہمارے ملک میں تو اہمیت ہی کوئی نہیں اس چیز کی, جیسے آپ شو کر رہی ہیں, نہ لائبریری نہ سپورٹس. تو پھر ایک چیز میں یہاں ایڈ کر دوں, ٹیم ورک کی آپ نے بات کی ہے, آئی تھنک ایون نیشن بلڈنگ میں اسپورٹس کا ہے رول. مطلب پاکستان اوکیجنلی جب کوئی ہم بڑی چیز جیتتے ہیں, کرکٹ ہی ریسنٹلی رہی ہے, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ مجھے کرکٹ کا شوق ہے, آپ کو آلموسٹ فیل ہوتا ہے کہ اس وقت ملک کا موڈ تھوڑا بہتر ہے. اب ایون ہمیں کوئی شوق نہیں تھا جیولن کا, ہمارے بندے نے جب جیتا جیولن کا کامن ویلتھ میں گولڈ میڈل, 4 دن کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کو ٹی وی پہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں نظر آئیں اینڈ یو فیل الیٹڈ. تو اگر اس میں ہم تھوڑا سا بھی پیسہ لگائیں, دھیان دیں, تو یہ صرف کھیلوں سے اس کی سگنیفیکنس بہت. میڈم ہمارا کلچر بھی پرابلم ہے. دیکھیے ابھی چند دن پہلے میں نے دیکھا ایک کوئٹہ سے بندہ ہے جس نے جا کے کوئی دنیا میں کوئی مکس مارشل آرٹس کی کمپٹیشن جیتی. ہم نے اس کو کوریج نہیں دی. اس کی بیچارے کی صرف ایک ٹویٹ آئی ہے, اس کی اخبار میں ایک چھوٹی سی ہیڈ لائن بھی نہیں آئی, چھوٹی سی بھی نہیں آئی. وہ ایک بہت اچھی گیم میں, بڑی تکڑی گیم. ابھی وہ نئی گیم ہے, میں بھی لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. وہ جو بندہ ہے, میں اس کا نام دیکھیں ایون ہمیں یاد نہیں ہے. آئی تھنک واٹ یو آر ہیڈنگ ٹورڈز, وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پبلک اسپیسز, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں پبلک اسپیسز امیر کے بچے کے لیے تو ہیں, کہ اس کے لیے میریٹ بھی ہے, اس کے لیے کنونشن سینٹر بھی ہے, اس کے لیے اسلام آباد کلب بھی ہے وغیرہ. غریب کے بچے کے لیے جو پبلک اسپیس ہوتی ہے وہ یا لائبریری ہوتی ہے, یا باسکٹ بال کورٹ, یا بیس بال کورٹ, یا ٹینس کورٹ. اچھا وہ ہم نے اس کے لیے ختم کر دی. امیر کے بچے کے لیے وہ ہے کہ آپ گلوریا جینز کافی شاپ جا کے بیٹھ جائیں. اب گلوریا جینز جب بھی میں بیٹھتا ہوں مجھے 1,000-1,500 روپے خرچنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اگر میں ایک سبسڈائز کیفے میں جا کے کافی شاپ میں, لائبریری کی کافی شاپ میں بیٹھوں تو مجھے شاید 100 روپے میں کھانا مل جائے گا, ٹھیک ہے, اور میں آرام سے وہاں بیٹھ کے سارا دن کام کر سکتا ہوں. تو پبلک اسپیسز پہ ہم نے انویسٹ نہیں کیا. اور اس میں اگین آئی وڈ سے کہ صرف انکم ڈفرینشلس کی وجہ سے آپ کو ایکسیس میں فرق نہیں نظر آتا, آپ کو جینڈر ڈفرینسز بھی بہت نظر. بہت صحیح ہے, بالکل صحیح. پاکستان جیسے ملک کے لیے میلز کے لیے پرابیبلی پھر بھی پبلک اسپیسز ایگزسٹ کرتی ہیں, فیمیلز کے لیے ہارڈلی. اب لائبریری would be a great place, بالکل, جہاں ایکول ایکسیس ہو سکتا ہے, بالکل, ٹھیک ہے. ایون پلے گراؤنڈس میں ایکول ایکسیس ہو سکتا ہے بیکاز there are eyes on the street. بٹ جب میں پبلک پلاننگ کمیشن تھا میں نے بڑی کوشش کی اس پہ بات کرنے کی.
ہمارے ملک میں ایک جو ہبڑا مچا ہوا ہے, آئی تھنک ہبڑا از دا رائٹ ورڈ, ایک ہبڑا مچا ہوا ہے کہ جی ہم نے سڑکیں بنانی ہے بس. تو ہم سڑکوں کا صرف سوچتے ہیں, نہ مائنڈ نہ باڈی, گاڑی کا صرف سوچتے ہیں. تو اگر ایک سڑک کم بنائی جائے تو میرا خیال ہے کہ شاید 25-30 لائبریریز بن جائیں. اگر ایک سڑک کم بنائی جائے تو میرا خیال شاید 1000-2000 پلے گراؤنڈ بن جائیں. بٹ اس طرف ہم آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ دیکھیں ایک وہ ٹوٹل پیراڈائم شفٹ چاہیے ہوگا. سم ہاؤ پاکستانیز کو کوئی آبسیشن ہے سڑکوں سے, اور پلیز میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم سڑکیں نہ بنائیں, لیکن یہ جو ان نیسسری ہمیں ہر سڑک پہ کہ جی 2 سیکنڈ بھی کسی کو جیم میں کھڑا نہ ہونا پڑے, یہاں فلائی اوور بنا دو, یہاں نہیں, ہم تو چوائسز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی, اکنامکس از آل اباؤٹ چوائسز, ٹھیک ہے نا, اٹس آل اباؤٹ چوائسز. کیا آپ نے کپڑا کیا لینا ہے, آپ نے کھانا کیا کھانا ہے, گاڑی کیا لینا, ہم سب چوائسز کرتے ہیں روز. مجھے بھی اچھی گاڑی چاہیے, مجھے کپڑے بھی اچھے چاہیے, سب کچھ چاہیے. وی ہیو ٹو میک اے چوائس. سیم تھنگ ود دا نیشن. نیشن ہیز ٹو میک اے چوائس. یہ کوئی نہیں کہہ رہا سڑکیں نہ بنائیں, بٹ دیر آر چوائسز. آپ نے ترجیح کس چیز کو, اس کو پرائیورٹی کہتے ہیں نا. تو ہماری لائبریری پرائیورٹی نہیں رہی, ہماری پلے گراؤنڈ پرائیورٹی نہیں رہی. ہماری یہ دونوں چیزیں بالکل پرائیورٹی نہیں ہیں. اور جو میں کہی تھی کہ جی آپ بالکل پرائیورٹائز کریں کہ جو بہت ہی اسینشیل سڑکیں ہیں وہ بنانے سے کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن اس وقت لگ رہا ہے کہ کچھ اوور ڈو کر رہے ہیں. نہیں, آپ تو تھوڑا بہت پھر بھی جسٹیفائی کری. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نیشن جو اپنے ملک کے مائنڈ اور باڈی کا خیال نہیں کرتی, وہ کہیں نہیں پہنچے گی. ٹھیک ہے نا جی, وہ کہیں نہیں پہنچے گی. وہ چاہے جتنی بھی سڑکیں بنا لے, وہ ان سڑکوں پہ کہیں کسی کی اچھی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچنے والی ہے. وہ بس پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے درمیان گاڑی چلاتی رہے گی. جہاں 10 سڑکیں بنتی ہیں وہاں کم از کم ایک لائبریری تو بنے. جہاں 10 سڑکیں بنتی ہیں وہاں کم از کم ایک پلے گراؤنڈ تو بنے. اور یہ جو اسٹیڈیم ہم نے بنا لیے, پلے گراؤنڈز نہیں ہیں. پلے گراؤنڈ تو ہوتا ہے جہاں بچہ کھیلتا ہوا گھر سے بھاگ کے جائے, ٹھا 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 کرتا گیم کھیلے, جو بھی گیم کھیل سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہ اسٹیڈیم جا رہا ہے, اسٹیڈیم شو کے لیے ہوتا ہے. تو ہم لوگ پلے گراؤنڈ بالکل نہیں بناتے, نہ لائبریری بناتی ہے چیز. اچھا, ہم جب پلے گراؤنڈ لائبریری بناتے ہیں تو آپ کا ایک اور فائنڈنگ بھی ہے, وہ اس لیے نہیں بناتے کیونکہ ہمارا تو ہم دیکھ ہی کسی اور طرف رہے, ہم دنیا کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے. وہ کیا ہے, اسپرچول بلیفس کی طرف آ رہے ہیں. اوکے, اچھا, اس میں نے شروع میں ایک جملہ لکھا تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی ایسی ٹریگر ہو جائے کہ یہ ریلیجس بلیفس کی میں بات نہیں کر رہی ہوں, میں اسپرچول بلیفس کی بات کر رہی ہوں, جن کو میں نے یہاں کس طرح لیا کہ جی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو لوگ کر رہے ہیں تھوڑی کمفرٹ کے لیے, جو ان کا خیال ہے کہ جی ان کو جس بھی وہ کیفیت میں ہے اس سے نکالے گی. تو اس میں نے لوگوں سے سوال کیا کہ جی کیا آپ میجک میں بلیو کرتے ہیں, کیا آپ تعویذوں میں بلیو کرتے ہیں, کیا شائنز پہ وزٹ کرنے میں بلیو کرتے ہیں, اور منتیں مانگنے میں. اور بھی کچھ سوال تھے, میں نے اس میں 4 چیزوں کو ہی ڈالا. More than half the population believed in most of the things. ہمیں جادو پہ بھی یقین ہے. اچھا, یہاں میں یہ کہہ دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاف دا پاپولیشن, مور دین ہاف دا پاپولیشن جو ہے وہ جادو کر رہی ہے یا کروا رہی ہے, لیکن اس کو بلیو ہے, یقین ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. ہاں, کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی کہ سائنس کے علاوہ دیکھیں نا, اپوزٹ ہوتا ہے سائنس. اسی لیے یہ اسپرچول بات ہو رہی ہے نا. وہ ایک بہت ریشنل چیز ہے کہ اچھا جی A+B کروں گا تو C ہو جائے گا. یہاں A+B C نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاں جی ہم مشکل میں ہیں, چلو جی جا کے منت مانگ لیتے ہیں, میں 3 دیگے چڑھا دوں گا, میں یہ کر دوں گا یا کر دوں گی. اچھا, کر دوں گا اور کر دوں گی سے مجھے یاد آیا کہ بہت ساری اس میں چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ سروے نے بتایا کہ ہمارا جو کامن بلیف ہے وہ غلط ہے, کہ عورتیں اس طرح کی چیزوں میں زیادہ بلیو کرتی ہوں گی. بہت ساری چیزوں میں مرد جو ہیں وہ ہمیں زیادہ بلیو کرتے ہوئے ملے. جی, مطلب جس طرح شرائنس کو وزٹ کرنا, مے بی اس میں کیونکہ موبلٹی کا اسپیکٹ بھی ہے, وہ مرد زیادہ بلیو کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو عورتیں. ادروائز کوئی ایسے آپ کو میجر جینڈر ڈفرینسز جو ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں. KP خیبر پختونخوا جو ہے اس میں یہ سارے ٹرینڈ سب سے کم ہیں, اور یہاں کم ہے, بہت کم ہے. یہاں جو ہمارے کچھ کولیگز ہیں پختون, انہوں نے انفیکٹ ان میں سے ایک نے مجھے خود کہا
کہ یہ فائنڈنگ میں آپ کو ویلیڈیٹ کر سکتا ہوں کہ بالکل ایسا ہے کہ میں ہوں وہاں سے، میں رہتا پنجاب میں آیا ہوں، اور وہاں یہ ایسی چیز بہت کم ہے. خیبر پختونخوا میں یہ سارے ٹرینڈز ہمیں سب سے کم نظر آئے ہیں، اور سندھ اور پنجاب میں یہ سارے ٹرینڈز ہمیں سب سے زیادہ نظر آئے. What about بلوچستان and گلگت؟ بلوچستان مکسڈ ہے. گلگت کے پی کے بعد گلگت میں ہے جو کہ کم ہے. گلگت میں کم ہے، جی بی میں کم ہے. بلوچستان میں کے پی اور جی بی سے زیادہ ہیں، لیکن سندھ اور پنجاب جو ہے فرنٹ رنر ہے ان ساری بیلیفس میں. ایون اسلام آباد میں کافی زیادہ ہے. اب یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کیا یہ وجہ ہے کہ ہم اپنی محنت میں بلیو نہیں کرتے، کیونکہ کے پی کے لوگ بہت محنت کش ہیں، تو ہم محنت میں بلیو نہیں کرتے، ہم بلیو کرتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی جادو یا ٹونا ہیلپ کر دے گا. یہ میں ابھی میرے خیال میں اس کو کچھ بھی نہیں جواب دینا چاہوں گی. اس کا جو ہمارا کوالٹیٹیو والی چیز ہے وہ ان جو ہمارے ٹرینڈز ہیں اس کی ایکسپلینیشن میں جائے گا. لیکن ادروائز بھی اگر آپ کے پی کو دیکھیں تو وہ ان کی آن دا ہول سوسائٹی بہت ایگالیٹیرین سوسائٹی نظر آتی ہے. جو ڈفرینسز آپ کو پنجاب میں نظر آتے ہیں، ایون سندھ میں نظر آتے ہیں، وہ آپ کو کے پی میں نہیں نظر آتے ہیں. اینڈ آئی تھنک وہ انسان ایک ٹوٹیلٹی کے طور پہ چل رہا ہوتا ہے. اگر ہم اس کو سیگمنٹس میں دیکھیں تو شاید ہم اس کو کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے. تو ایک ایگالیٹیرین سوسائٹی ہے، مے بی وہاں اس طرح کی سپریشن وہ مے بی فیل نہیں کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح کی چیزوں کی طرف جو ہے جانا پڑے. یہ میری ایک یہ اس وقت ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن. اچھا بتائیے، آپ یہ دل لگی کر رہی ہیں یا اس کا کوئی پالیسی یا ہماری سوسائٹی سے کوئی تعلق ہے؟ یہ جو چیزیں نکل رہی ہیں اس کو ہم کیسے سوچیں اگر ہم چلیں اس طرف کہ ہم نے سوسائٹی میں کوئی وہ اصلاح کرنی ہے تو کیسے؟ دیکھیں اس وقت جس طرح ہم نے جو لائبریریز اور پلے گراؤنڈ کی بات کی، میرے خیال میں یہ تو ڈائریکٹ آپ کو ایک پالیسی کی طرف لے کے جا رہا ہے. جو پورا سروے ہمیں بتا رہا ہے ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، ہماری بلیفس کیا ہیں. مے بی یہ ہمیں وہ چیز بتائے گا کہ اتنا پیسہ لگانے کے باوجود ہم وہاں کیوں نہیں پہنچ پاتے جو ہمارا اس کا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں میں ہمارا سافٹ ویئر بہت کمزور ہے. چلیے جی، آئی تھنک اٹس ویری گڈ، ویری امپورٹنٹ سروے. میں پرسنلی سوچتا ہوں بہت امپورٹنٹ سروے ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. پوری دنیا میں اس پہ بہت کام ہوا ہے، بہت لوگوں نے آپ کو پتہ ہے لکھا ہے اس کے بارے میں، اور اس کو بہت لوگ سوچتے ہیں. کیونکہ ایک چیز جو بہت ضروری ہے مینشن کرنا کہ جو ہماری سوچ تھی نا پہلے کہ سوسائٹی اور اکنامکس علیحدہ رہیں گے. سوسائٹی ایک کمپلیکس ہول ہے اور اکنامکس اس کا حصہ ہے. جس قسم کے آپ لوگ ہیں اسی قسم کی آپ اپنی ترقی کر سکتے ہیں. میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ برطانیہ نے جو ہمیں کانکر کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اتنا سا ملک ہے، چوں جتنا ملک ہے، شاید گجرانوالا یا وہ کیا کہتے ہیں گجرات میں جو ٹرائنگل ملا لے اتنا بڑا ملک ہے وہ، اور اس نے ہمیں کانکر کر لیا. اس نے کیوں کانکر کیا؟ کیونکہ ان میں 2-3 چیزیں تھیں. ان میں ایک تو یہ تھی ڈسپلن تھا، اور ڈسپلن کہاں سے آیا؟ اسپورٹ سے آیا. اور ساری اسپورٹس، یہ بھی کوئی حیرت کی بات نہیں کہ بہت ساری اسپورٹس انہوں نے ایجاد کی. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے تو اسپورٹس بھی کوئی ایجاد نہیں کی، انہوں نے تو بہت ساری اسپورٹس ایجاد کی، گیمز ایجاد کی انہوں نے. اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے بہت پہلے کمیونٹی کی باتیں شروع کر دی. ان کی کمیونٹی تھی، ان کی لائبریری بن گئی، ان کا سب کچھ، ان کی لائبریری بڑی بڑی ابھی تک آپ دیکھیں 17ویں صدی کی بنی ہوئی یونیورسٹی 12ویں صدی کی بنی ہوئی وہ پڑھی ہوئی ہیں. تو ہمیں اس پہ بہت غور کرنا چاہیے کہ ہم کس قسم کی سوسائٹی بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس کیا رول ہے لائبریریز کا، اور ہم یا پلے گراؤنڈس کا یا جادو کا. جادو ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے اور بلیف ہوتا ہے، بٹ وہ سائنس جیسے جیسے بڑھتا ہے جادو کا بلیف گرتا جاتا ہے. یہ شو کرتا ہے ایویڈنس. جیسے جیسے آپ کا سائنس کا، آپ کا دنیا کا بلیف سمجھ آ جائے. جیسے کہ میری دادی کہتی تھی کہ چاند میں کوئی نہیں لینڈ کیا، وہ مانتی نہیں تھی، کہتی تھی کہ چاند پہ نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ چیزیں جیسے جیسے سائنس آتی ہے اب دیکھتی کہ چاند پہ واقعی بندے چلے گئے ہیں، تو آپ کا سائنس کی طرف رجحان ہوتا ہے اور اب چیزیں. چلیں تھوڑی سی آپٹمسٹک نوٹ پہ اینڈ کرتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ان ساری چیزوں پہ بلیف جو ینگیسٹ ایج گروپ ہے، جب میں نے اس کو ڈفرینٹ ایجز میں دیکھا
ان کا بلیف سب سے کم تھا. دیٹس ویری گڈ, ایکسلنٹ. شکر ہے کوئی تو شکر ہے کوئی ہوپ آپ نے دکھایا. بالکل بالکل. نہیں آئی ایم بیسیکلی این آپٹمسٹ پرسن, اس لیے کہیں نہ کہیں کوئی چیز نکلتی ہے جو کہ میری اس آپٹمزم کو الائیو رکھتی ہے. ینگر ایج گروپس, چاہے وہ میل کے تھے چاہے وہ فیمیل کے تھے, ان کا بلیف جو ہے ان ساری چیزوں میں اولڈر گروپ سے کم تھا. میری اپنی آڈینس سے درخواست ہے, الیکشن آ رہی ہے, اپنے جو بھی آپ کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ان کو سب کو جا کے بتائیے, اور زوردار طریقے سے بتائیے کہ سڑکیں کافی ہو گئی ہیں, لائبریریز, پلے گراؤنڈز, اچھے اسکول, اچھی کمیونٹی اسپیسز, اچھی کمیونٹی بنائیں. خدا کے واسطے اگر آپ لوگ انٹرسٹ نہیں لیں گے, اگر آپ لوگ صرف ان کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے تو پھر روتے رہیں, پھر شور نہ مچائیں. بہت شکریہ.